बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर आज हम बात करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक की। जैसा कि आपको मैंने जब निसाब लिखवाया था, पेपर पैटर्न लिखवाया था, तो उसमें आपको बताया था कि आपकी किताब में हिस्से नसर में 14 असबाक हैं, फिर उसके बाद 13 नज़में हैं, 7 शुरा हैं जिनकी गज़लियात आपने पढ़नी है। तो आज हम बात शुरू करेंगे हिस्से नसर से। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हिस्से नसर में से कितने नंबर का पेपर आता है और उसको किस तरह से तैयार किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है कि बोर्ड के पेपर में जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। हिस्से नसर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में भी देखा जाए तब भी और अगर किताब में देखा जाए तब भी। क्यों? इसलिए कि ये वाहिद सवाल है या वाहिद हिस्सा है नसर का जिसमें से कि 30 नंबर का पेपर आता है। बाकी पूरा पेपर पैटर्न आप देखें तो किसी भी हिस्से से 30 नंबर का पेपर नहीं आता, इसलिए ये सबसे अहम है। और इससे भी बड़ी बात कि हिस्से नसर बहुत आसान है। आप फर्स्ट ईयर की किताब को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें ज़्यादातर अफसाने हैं, जैसा कि अदीब की इज़्ज़त, ओवरकोट, सिफारिश, चराग की लौ वगैरह वगैरह। तो बहुत आसान छोटे छोटे से अफसाने हैं कि आप अगर इनको थोड़ी तवज्जो के साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। हिस्से नसर में 30 नंबर का पेपर कैसे बनता है? सबसे पहले इसमें 5 नंबर के MCQs आते हैं। अब MCQs वो जो 14 असबाक हैं उन्हीं में से 5 MCQs आते हैं और इन 5 MCQs में भी ज़्यादातर एक MCQs जो होता है वो आपके मुसन्निफ़ का नाम होता है। तो इस तरह से आप हिस्से नसर में 5 नंबर के MCQs अगर नसर सही तवज्जो के साथ पढ़ लें तो आराम से कर सकते हैं। इसके बाद 10 नंबर का खुलासा होता है। इसमें भी नंबरों की तकसीम होती है 1+9, जैसा कि आपके पेपर पैटर्न में मौजूद है। 1+9 एक नंबर मुसन्निफ़ के नाम का और 9 नंबर का खुलासा। आज हम ये भी बात करेंगे कि खुलासा कितना लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। इसके बाद 15 नंबर का सियाको सबाक के हवाले से तशरीह का सवाल होता है। इसमें भी नंबरों की तकसीम है 2+3+10। 2 नंबर का हवाले मतन, 3 नंबर का सियाको सबाक और 10 नंबर की तशरीह। फ़र्ज़ करें कि हम पहले सबक की बात करते हैं तो हम सारी चीज़ें यानी MCQs, खुलासा, तशरीह सब इसी सबक को मद्देनज़र रखते हुए बात करेंगे इसकी। अगर आप फर्स्ट ईयर उर्दू की किताब आपके सामने होगी, यकीनन आप इसको खोलें तो आपको एक सफ़ा मिलेगा शुरू में पेश लफ्ज़ के बाद जो होता है जिसमें कि फ़हरिस्त दी होती है। पहले सफ़े के ऊपर आपको हिस्से नसर के 14 असबाक और उनके मुसन्निफ़ीन लिखे हुए नज़र आएंगे और उसके बिल्कुल साथ ही शुरू हो जाता है हिस्सा नज़्म और फिर हिस्सा गज़ल। अगर इनको आप काउंट करें 14 असबाक हैं, 13 नज़में, 14 और 13 27 और 7 शुरा हैं गज़लियात के, 27 और 7 34, यानी कुल 34। अगर आप ये 34 नाम याद कर लें असबाक के मुसन्निफ़ीन, नज़्म और गज़ल के शुरा, तो 7 नंबर का पेपर आप सिर्फ इस एक सफ़े से कर सकते हैं। यानी 34 नाम याद कर लें तो 7 नंबर आपके कन्फर्म। पेपर से पहले पेपर आपको बता दिया गया कि ये 7 नंबर हर सूरत आप ले सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि किस तरह से। देखें, अभी मैंने आपको बताया कि एक MCQ ज़्यादातर आ जाता होता है मुसन्निफ़ का नाम। उसके बाद हम खुलासे की बात करते हैं 1+9, वो जो एक नंबर है वो किसका है? मुसन्निफ़ के नाम का, तो आपके 2 नंबर कन्फर्म। उसके बाद हिस्से नज़्म की बात करते हैं, नज़्म का उन्वान, शायर का नाम, 2 नंबर, तो आपके 4 नंबर कन्फर्म। उसके बाद सवाल, चूंकि दूसरे सवाल का बेजुज़ गज़ल का होता है, शायर का नाम लिखना होता है, 1 नंबर वहाँ से आता है, तो 5 हो गए। उसके बाद सियाको सबाक के हवाले से हवाला मतन, 2 नंबर आपके, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, 7 नंबर हो गए। तो ये 7 नंबर जो होते हैं ये आपके कंफर्म होते हैं कि अगर आप फ़हरिस्त याद कर लें तो ये 7 नंबर आप ले सकते हैं। बात करते हैं पहले सबक उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। MCQs, जब भी आप नसर पढ़ें तो उसको तवज्जो के साथ पढ़िए, ऐसे ही पढ़िए कि इसके बाद आपने ख़ुद से सबक को नहीं पढ़ना, जो आपने अपने टीचर के साथ, अपने उस्ताद के साथ पढ़ लिया, बस यही पढ़ना है। मेरा तरीक़ाकार ये होता है कि पहले मैं स्टूडेंट से रीडिंग करवाती हूँ, फिर मैं ख़ुद रीडिंग करती हूँ। 2 दफ़ा हो गया, तीसरी दफ़ा रीडिंग करते हुए मैं उसके मानी बताती हूँ,
3 دفعہ ہو گیا. پھر جب میں اس کی وضاحت کرتی ہوں تو کم از کم ایک جملہ 2 دفعہ تو ضروری میری زبان پر آتا ہے. تو جب ایک جملے کو 5 بار آپ سنتے ہیں تو کیسے یہ بات ناممکن ہے کہ آپ MCQs یاد نہ کر پائیں. یہ ممکن ہے، آپ کر سکتے ہیں. آپ MCQs سبق کے ساتھ ساتھ تیار کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ جب آپ کلاس میں میرے پاس سامنے بیٹھ کے پڑھیں گے تو میں آپ کو وہ تمام جملے بھی انڈر لائن کراتی رہوں گی کہ جو MCQs کی صورت میں پیپر میں آتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ جملے جو آ چکے ہیں پیپر میں. جیسے آپ کے پہلے سبق اسوہ حسنہ میں پہلے پیراگراف میں 3rd لاسٹ لائن میں ایک جملہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ سنت کے لغوی معنی ہے راستے کے. اور یہ MCQs اگر آپ پاس پیپر دیکھیں تقریباً ہر سال یہ آیا ہوا ہوتا ہے. تو جب آپ ایک ایک جملے کو اتنی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو MCQs تیار ہو جائیں گے. اس کے بعد دوسری بات یا دوسرا سوال، سبق کا خلاصہ. سبق کا خلاصہ موسٹ امپورٹنٹ. کچھ عرصہ پہلے تک بیٹا یہ کنسیپٹ تھا کہ اردو کے پیپر میں ایگزامینر شاید بالشت سے ناپ ناپ کر پیپر چیک کرتا ہے اور آپ کو مارکس دیتا ہے. تو آپ جتنا زیادہ لکھیں گے اتنے زیادہ آپ کے مارکس آئیں گے. تو بیٹا اب یہ نہیں ہوتا. اب نمبر کیسے ملتے ہیں؟ جب اتنا لکھتے ہیں جتنی بورڈ کی ریکوائرمنٹ ہے. ہمارے ہاں بچے سبق کے خلاصے کو تشریح کی صورت میں لکھتے ہیں، یعنی وہ سبق کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہترین خلاصہ ہے. ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سے اسباق ایسے ہیں کہ جن کا خلاصہ 2 صفحات پر مشتمل لکھنا چاہیے، اور کون کون سے ایسے اسباق ہیں جن کا خلاصہ 1.5 صفحے پر مشتمل لکھنا چاہیے. آپ کے نصاب میں اسوہ حسنہ، اپنی مدد آپ، ادیب کی عزت، سر سید کے اخلاق و خصائل، لاہور کا جغرافیہ، یہ ایسے اسباق ہیں جن کا خلاصہ آپ 2 صفحات پر مشتمل لکھیں گے، اس سے زائد نہیں لکھیں گے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسباق ہیں جیسے ابو القاسم زہراوی ہے، اس کے علاوہ آپ کا سبق ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا، کیا واقعی دنیا گول ہے، افسانے ہیں آپ کے اوور کوٹ، سفارش، چراغ کی لو. یہ وہ اسباق ہیں کہ جن کے خلاصے 1.5 صفحے سے زائد نہیں لکھنے چاہیے. اگر آپ زیادہ لکھیں گے تو آپ کے نمبر کٹتے چلے جائیں گے. آپ کے نصاب میں 2 اسباق مکتوبات غالب اور مکتوبات اقبال ایسے ہیں کہ جن کا خلاصہ پیپر میں نہیں آتا. گو کہ مکتوبات غالب پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے موسٹ امپورٹنٹ ہے، لیکن سیاق و سباق کے والے سے تشریح کا. اس کے علاوہ اس کا خلاصہ کبھی نہیں آتا. تو یہ 2 اسباق آپ چھوڑ دیں گے، باقی 12 اسباق ہیں جن میں سے کہ آپ 5 اسباق کے خلاصے 2 صفحات پر مشتمل لکھتے ہیں اور 7 اسباق کے خلاصے آپ 1.5 صفحے پر مشتمل لکھتے ہیں. خلاصہ لکھتے وقت آپ دھیان میں رکھیے کہ سب سے پہلے آپ سوال نمبر لکھیں گے. سوال نمبر 4 ہوتا ہے، اس کے بعد آپ پورا سوال لکھیں گے. جیسے فرض کریں ہم اسوہ حسنہ کی بات کر رہے ہیں تو آپ لکھتے ہیں کہ سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ لکھیے اور مصنف کا نام تحریر کیجیے. عام طور پر آپ بچے کیا کرتے ہیں کہ الفاظ اور جملوں کی تکرار کرتے ہیں، شاید صفحہ بھرنے کے لیے یا اس کی طوالت کو بڑھانے کے لیے. تو یہ غلط ہوتا ہے. فرض کریں آپ نے یہ سوال لکھا، آپ سوال لکھنے کے فوراً بعد لکھتے ہیں سبق کا عنوان، سامنے لکھتے ہیں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ لکھتے ہیں مصنف کا نام سید سلمان ندوی، اور بعض بچے تو ماخذ بھی لکھ ڈالتے ہیں کہ یہ سبق کہاں سے، کس مضمون سے، کس کتاب سے لیا گیا. اس کے بعد لفظ خلاصہ لکھتے ہیں. اب یہ سبق کا عنوان اور یہ لفظ خلاصہ یہ دونوں تکرار تھی، کیونکہ یہ سوال میں آ چکا تھا، اس کو نہیں لکھنا چاہیے تھا. اور ماخذ ریکوائرڈ نہیں ہوتا. اگر آپ لکھتے ہیں آپ کو صحیح آتا ہے تو یہ ایگزامینر پہ اچھا تاثر ضرور پڑتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس کو بھی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح میں لکھا کیجیے. پھر آپ خلاصہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ صرف اور صرف سوال کے بعد مصنف کا نام مارکر سے لکھ کے سامنے سید سلمان ندوی یا جو بھی سبق کا خلاصہ تھا، جو بھی مصنف تھے ان کا نام پین کے ساتھ لکھیے. اس کے بعد آپ اگلی لائن سے ہی لائن چھوڑے بغیر آپ خلاصہ لکھنا شروع کر دیں. پہلا جملہ وہی لکھیں جو مصنف نے لکھا. کبھی بھی خلاصے میں نہ تو شعر لکھیں اور نہ ہی کوئی نثری حوالہ دیں، کیونکہ خلاصے کا مطلب ہوتا ہے دریا کو کوزے میں بند کرنا، اور نثری حوالہ اور شعری حوالہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بات کو بڑھانا چاہتے ہیں، ان شارٹ کہ ہم کوزے کو توڑ کر اس کو دریا بنانا چاہتے ہیں. تو خلاصہ مختصر لکھنا ہوتا ہے، اس لیے کوئی حوالہ نہیں دیں گے. پیراگراف کی صورت میں لکھیے، ترتیب کو مد نظر ضرور رکھیے، اور ہر صفحے کے اوپر 4 سے 5 الفاظ مارکر کے ساتھ ضرور پرومیننٹ کیجئے. الفاظ وہ ہونے چاہیے جو آپ کی بات کو ایگزامینر تک پڑھے بغیر پہنچا دیں،
کیونکہ وہ الفاظ امپورٹنٹ ہوں گے اور ایگزامینر جب دیکھ رہا ہوتا ہے پیپر تو ان الفاظ سے اس کو پورا سبق سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو آپ نے یہ جو 2 صفحات پر مشتمل اسوہ حسنہ کا خلاصہ لکھنا ہے تو آپ نے اس کو پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، کوئی نثری حوالہ دیے بغیر۔ تو یوں اگر آپ نے یہ ساری ریکوائرمنٹ پوری کی تو آپ کے 10 میں سے 8 نمبر 7 نمبر کنفرم ہوتے ہیں۔ امید ہے خلاصہ لکھنا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں سوال نمبر 3 کی، سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح لکھیے۔ یہ سب سے زیادہ مارکس رکھنے والا سوال ہے حصہ نثر میں۔ اس میں 2 پیراگراف آتے ہیں، یعنی 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک جز کی آپ نے تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ آپ کوسچن پیپر دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کس جز کا انتخاب کرنا ہے۔ ہمیشہ جز کا انتخاب کرتے وقت سبق کو ضرور مد نظر رکھیے۔ جو سبق آپ کو بہت اچھا آتا ہے آپ اس سبق کو لے لیجئے، اس سبق کے جز کو لے لیجئے۔ پھر آپ اس کی تشریح لکھنے کے لیے جب آپ کاغذ قلم سنبھالتے ہیں، سب سے پہلے آپ سوال نمبر لکھتے ہیں، سوال نمبر 3 پورا سوال لکھیے کہ درج ذیل پیراگراف کی تشریح لکھیے اور حوالہ متن بھی تحریر کیجئے، یا سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح لکھیے اور حوالہ متن تحریر کیجئے۔ اب پیراگراف لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوال ختم کرنے کے بعد اگلی لائن پہ جس بھی جز کا انتخاب کیا اس جز کو مارکر کے ساتھ مینشن کیجئے۔ الف ہے تو الف لکھیے، بے ہے تو بے لکھیے۔ اس کے بعد جو تشریح طلب پیراگراف ہے اس کے پہلے جملے کا آدھا حصہ آپ لکھیے، اس کے بعد اس لائن پہ ختمے ڈال دیجیے، یعنی ڈاٹس ڈال دیجیے۔ اس سے اگلی لائن پہ بھی ساری پہ ختمے ڈالیں گے۔ پھر تیسری لائن کا ہاف جو بنتا ہے وہاں پر ختمے ڈالیں گے، اور ہاف کے بعد اس پیراگراف کی آخری لائن، آخری آدھا جملہ آپ لکھیں گے۔ یہ آپ کا پیراگراف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ مارکر کا استعمال شروع کریں گے۔ ایک ہی بار جب مارکر آپ کھول لیں، سیاق و سباق لکھنے سے پہلے 3 لائنیں آپ نے صرف کرنی ہوتی ہیں، یعنی حوالہ متن، سبق عنوان، مصنف کا نام اور پھر سیاق و سباق۔ تو ایک ہی بار یہ سب لکھ لیجئے۔ صفحے کے دائیں طرف حاشیے کے ساتھ جوڑ کر آپ حوالہ متن لکھتے ہیں، اس کے بعد آپ سبق عنوان، مصنف کا نام اور سیاق و سباق، یعنی ترتیب سے نیچے 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 4 لائنوں کے اوپر آپ یہ لکھ لیجئے۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مارکر بار بار کھولنے بند کرنے میں جو آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے وہ وقت بچ جائے اور آپ وہی وقت اپنی تشریح لکھنے کے لیے صرف کر لیں۔ تو آپ حوالہ متن کے سامنے جو سبق کا عنوان لکھا، جو بھی آپ کا عنوان تھا، فرض کریں اسوہ حسنہ تھا، مارکر کے ساتھ آپ نے سبق کا عنوان لکھا تھا، سامنے پین سے لکھیے اسوہ حسنہ، مصنف کے سامنے لکھیے پین کے ساتھ سید سلیمان ندوی، اور اس کے بعد آپ سیاق و سباق پہ آ جائیے۔ اچھا بیٹا، سیاق و سباق کے حوالے سے مختلف رہنمائی ملتی ہے آپ کو، مختلف کتابوں سے بھی، مختلف اساتذہ سے بھی۔ ہر شخص کی ایک الگ رائے ہوتی ہے۔ اب اگر ہم لفظ سیاق اور سباق دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تشریح طلب پیراگراف سے جو پہلا پیراگراف تھا اس میں کیا تھا اور تشریح طلب پیراگراف کے بعد کے پیراگراف میں کیا تھا۔ اب یہ جو تشریح طلب پیراگراف سے پہلے اور بعد کی بات ہے، یہ ایکچولی ہمارا سیاق و سباق ہوتا ہے۔ عام طور پر بچے کیا کرتے ہیں کہ سیاق و سباق کی ہیڈنگ دینے کے بعد ایک پوری لائن اس پہ ضائع کر دیتے ہیں کہ یہ سبق ہماری درسی کتاب سرمایہ اردو سے لیا گیا ہے اور یہ اسوہ حسنہ سے ہے اور اس کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی۔ جب یہ سب کچھ دے چکے ہیں تو تکرار بے فائدہ ہے، اس لیے یہ مت لکھیں۔ اس سے جو پہلا جو بھی آپ کا تشریح طلب پیراگراف تھا اس سے پہلے پیراگراف کا مختصر سے نچوڑ اپنے الفاظ میں 3.5 لائنیں 4 لائنیں لکھ لیجئے۔ عام طور پر 8 سے 12 لائنوں پر مشتمل یہ سیاق و سباق لکھا جاتا ہے۔ تو اگر ہم 12 لائنیں میکسیمم بھی لے لیتے ہیں تو 6 لائنیں آپ سیاق لکھیے اور بغیر کوئی گیپ دیے آپ جہاں سیاق ختم ہوتا ہے وہیں سے سباق شروع کر دیجئے۔ 5-6 لائنیں آپ سباق کی لکھیں گے تو کم سے کم 8 زیادہ سے زیادہ 12 سطور پر مشتمل آپ کا سیاق و سباق ہونا چاہیے۔ اس میں بھی کم سے کم 3 اور 4 الفاظ جو ہیں وہ مارکر کے ساتھ پرومیننٹ ہونے چاہیے۔ پھر آپ آ جاتے ہیں تشریح کی طرف۔ اب جب آپ تشریح شروع کرتے ہیں تو 2 طریقے ہوتے ہیں تشریح لکھنے کے۔ ایک تو یہ کہ آپ مصنف کا تعارف تھوڑا سا لکھ دیجئے، اگر آپ کو آتا ہے تو ضرور لکھیے، کیونکہ اس سے تاثر بہت اچھا پڑے گا کہ آپ نے مصنف کے بارے میں بھی کچھ معلومات رکھی ہیں۔ آپ اگر یہ معلومات لکھنا چاہتے ہیں تو 2, 3, 4 سطور جو بھی آپ کو آتی ہیں وہ آپ تشریح لفظ لکھنے کے بعد مصنف کے بارے میں لکھیے اور اس کے بعد جہاں پر بھی وہ ختم ہوتا ہے اس پیراگراف کو ختم کر دیں، پھر نیکسٹ لائن سے آپ تشریح شروع کریں۔ اور اگر آپ کو متعارف نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، پیپر میں ریکوائرڈ نہیں ہوتا، بس یہ اچھا تاثر ڈالنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ وہاں سے آپ تشریح طلب پیراگراف کے پہلے جملے کو ایز اٹ از لکھ کر اس کی تشریح شروع کر دیں۔ 1.5 صفحے سے زائد تشریح مت لکھیے۔
ایک پیراگراف لکھیں، مناسب سا پیراگراف ہو. کوشش کریں کہ اردو کا پیپر جب بھی کریں جو بھی لکھ رہے ہوں اس میں پیراگراف کا تناسب ضرور مد نظر رکھا جائے کہ ایک پیراگراف اگر 6-7 سطور پر مشتمل ہے تو دوسرا بھی 7-8 یا 5-6 پر ہی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک پیراگراف آپ نے 3 سطور پر مشتمل لکھا اور اگلا آپ 10 لائنوں پر لے گئے یا 10 سطور پر لے گئے، تو یہ غلط ہوتا ہے، یہ اچھا تاثر نہیں پڑتا. اس لیے آپ متناسب سے پیراگراف بناتے جائیں. ایک پیراگراف لکھیے، پھر اس کے بعد کوئی ایک حوالہ دے دیں، نثری حوالہ، پھر ایک پیراگراف لکھیں، پھر ایک نثری حوالہ دے دیں، اور پھر ایک پیراگراف لکھ کے اس تشریح کو ختم کر دیں. آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پیراگراف کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا کریں. پہلے حصے کی تشریح لکھی، پھر ایک حوالہ، پھر تشریح، پھر حوالہ، پھر ایک تشریح. تو آپ کا یوں 1.5 صفحے پر مشتمل یہ سوال جو ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بورڈ کے پیپر میں یا جب بھی آپ تیاری کر رہے ہوں، کالج میں ہوں یا جب بھی آپ تیاری کر رہے ہوں، تو سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح لکھتے وقت کبھی بھی شعر نہیں لکھنے، کیونکہ بورڈ کبھی بھی، پنڈی بورڈ خاص طور پہ کبھی بھی الاؤ نہیں کرتا شعر لکھنا. تو آپ کبھی بھی نثری تشریح لکھتے وقت اشعار کا حوالہ نہیں دیں گے. نثری تشریح میں نثری حوالے ہی آئیں گے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو سبق کے ساتھ ساتھ لکھوا دیے جائیں گے تاکہ آپ ان کی بہت اچھی سی تیاری کر سکیں. تو یوں آپ کا اگر یہ بہت اچھا آپ نے حصہ تیار کر لیا اور اٹیمپٹ کر لیا، 5 نمبر آپ کے MCQs میں آ جائیں گے، 8 نمبر آپ کے خلاصے میں آ جاتے ہیں، 13 ہو گئے. اور اگر ہم سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح دیکھیں، 2 نمبر آپ کے آ جاتے ہیں، حوالہ متن میں 3، سیاق و سباق میں 5، 13 اور 5 18. اور تشریح اگر آپ نے بہت اچھے حوالوں کے ساتھ لکھی ہے تو 8 نمبر آپ کے اس میں بھی آ جاتے ہیں. 26 نمبر آپ 30 میں سے لے سکتے ہیں بہت آرام سے، بشرطے کہ آپ نے نثر بہت اچھی پڑھی ہو. امید ہے آپ کو یہ حصہ اٹیمپٹ کرنا تو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر جب سبق شروع کریں گے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ مزید وضاحت کرتے چلے جائیں گے. بہت شکریہ.